अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा से आपको रन डाउन बताती हूँ, तो रन डाउन में मैं आज आपको क्या बताऊँ कि इमरान खान को दोबारा से दौरा पड़ा है जनरल आसिम मुनीर का, और उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं कभी भी आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, उसका पीछा करता रहूंगा। ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान को कुर्सी के ऊपर चढ़कर ऊंची ऊंची चीख चीख कर ये सब कुछ कहना पड़ा? उसके अलावा बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का मामला और इमरान खान की तकरीर और उनकी बहन के इल्जामात, उनकी बहन जो है वो अपनी ही पार्टी के ऊपर यानी पीटीआई के ऊपर फट पड़ी हैं। पीटीआई के अंदर उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, क्या कहानी है वो आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा जैसे ही सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान आया और जैसे ही अब सी पैक दोबारा से शुरू होने जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो बड़ा मुज़हिका खेज किस्म का बयान दिया शेर अफजल मरवत ने मंसूब करके इमरान खान के नाम से, और फिर बाद में उनको अपने ही बयान से मुकरना पड़ा। ये सारी क्या तफसीलात हैं और इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो इस वक्त पीटीआई के लिए दर्द सर बन चुके हैं शेर अफजल मरवत। नाम भी मरवत है और दूसरों को भी मरवा देते हैं अपने बयानात से। और मजेदार बात यह है कि जब भी वो कोई मुज़हिका खेज किस्म का कोई पागलों जैसा बयान देते हैं बाहर आकर, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि ये बयान मेरा नहीं है बल्कि ये तो खान साहब का है। वो कहते हैं कि मैं अंदर गया था, खान ने मुझे ये सब बातें बताई, और वो बयान जो है उसके बाद वो वड़ जाता है। अब शेर अफजल मरवत से पूरी पीटीआई इस वक्त इतनी इनसिक्योर है। हालांकि ये बात सच है कि पीटीआई जो है, खासतौर पर खान साहब, वो अपने बयानिए के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। खान साहब का शुरू से एक तरीका कार रहा है और तरीका वारदात उनका ये है कि पहले एक बंदे को बुलाते हैं, उसको एक नैरेटिव और एक बयानिया बना के बताते हैं और उससे कहते हैं कि बाहर जाकर प्रेस के साथ जब तुम बात करोगे, जब तुम नैरेटिव दोगे तो तुमने ये कहना है। जब दूसरा बंदा आता है उसको खान साहब एक दूसरा बयानिया देते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि बाहर जाओ और जाकर ये बयानिया दो। अब होता क्या है, दोनों बयानिए जो हैं वो बाहर जाकर हिट हो जाते हैं, क्योंकि यूथिया ये नहीं कहते कि जनाब ये गलत बात है, वो ये कहते हैं कि ये तो खान साहब ने कहा है, अब ये हमारे लिए नाउजुबिल्लाह हदीस हो गई है, क्योंकि वो तो वैसे भी मुर्शिद मानते हैं। उसके बाद जब वो बयानिया बुरी तरीके से उनमें से जिसका भी पिट जाता है, खान साहब उससे इजहार लाताल्लुकी कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मैंने कहा ही नहीं था। वो बंदा जो है वो बुरे तरीके से पिट जाता है। यही हालत इस वक्त शेर अफजल मरवत की हो रही है। शेर अफजल मरवत अंदर जाते हैं, खान साहब से बात लेते हैं, बाहर आते हैं, सबको बताते हैं, ईमानदारी के साथ बताते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो बात उनकी खान साहब के साथ हुई होती है वही आकर बाहर बताते हैं। मगर उसके बाद जो पीटीआई है वो हमेशा की तरह वतीरा इख्तियार करती है खान साहब वाला, और वो क्या करती है, वो शेर अफजल मरवत से अपना इजहार लाताल्लुकी कर देती है। वो कह देती है कि ये तो शेर अफजल मरवत का पर्सनल जवाब हो सकता है, हमारा इससे कोई लेना देना कोई वास्ता नहीं है, और इस तरह से वो खान साहब को इस चीज में से बाहर निकाल देते हैं। अब शेर अफजल मरवत ने दोबारा से दो बड़े ही अजीबो गरीब किस्म के बयान दिए। एक बयान उन्होंने ये दिया है कि जनाब जो सऊदी अरब है वो भी अमेरिका के साथ शामिल था। किस चीज में? इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में। मजेदार बात यह है कि इमरान खान कौन सा ऐसा, मैं कहती हूं, प्रधानमंत्री बन गया था कि जिसको गिराने के लिए कितने ममालिक की फोर्स को इस्तेमाल कर लिया गया। वो जो रिजीम चेंज ऑपरेशन और पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं अंदर गया, खान साहब ने मुझे बताया कि ये अमेरिका के अंदर जो लोग हैं, मतलब वो ट्रंप के तो हामी हैं खान साहब, लेकिन जो बाइडन उनकी हुकूमत गिराना चाहता था, और सिर्फ जो बाइडन नहीं गिराना चाहता था बल्कि जो बाइडन के साथ साथ जो है सऊदी अरब भी इसके अंदर साजिश के अंदर मुलव्विस था। अब ये बात शेर अफजल मरवत ने किस मौके पे कही? उस मौके पर कही जब सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा था, और वो सऊदी अरब जो कह रहा था कि हम टोटल 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे और उसमें से 5 अरब डॉलर या 7 अरब डॉलर जो हैं वो अभी हम शुरू में आपके साथ जो हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, जिसमें रेकोडिक है या उसमें हमारी जो मुआशी पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं कि जी हम भी आपके साथ चलेंगे। ऐसे मौके पे बजाय इसके कि खान साहब जेल से कोई हौसला अफजा पैगाम भेजते, खान साहब ने जो है वो शेर अफजल मरवत को आगे लगा दिया और कहा कि जी जाओ और जाकर ये बयान दे दो। अब शेर अफजल मरवत ने क्या कहा, उन्होंने गरीदा फारूकी के शो में बैठ के भी ये बात की और उसके अलावा उन्होंने बाहर आकर प्रेस से बात करते हुए भी ये बात की। दूसरा इल्जाम जो शेर अफजल मरवत ने लगाया वो ये था कि पाकिस्तान ने अपने 2 फौजी अड्डे जो हैं वो अमेरिका को दे दिए। सुभान अल्लाह, यानी कि ये खबर भी टोटल झूठ थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे पीटीआई ने अपना एक वतीरा बनाया हुआ है कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो
اور پھر اگلا بندہ جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ جائے گا, وہ اس کو کلیریفائی کرتا رہ جائے گا, بعد میں لوگوں کے ذہنوں کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ نقش ہو جائے گی, چاہے بعد میں وہ جا کر کتنے عرصے کے بعد ثابت ہو جائے گی وہ بات تو جھوٹ تھی, لیکن اس سے پہلے لوگوں کے دماغوں کو آپ آلودہ کر چکے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کیا باتیں کی شیرفت المروت نے, ہیو اے لک. یہی دو ممالک ہیں سعودی عرب اور امریکہ جن کے تعاون سے تو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے. آپ سعودی عرب کو بھی امپلیکیٹ کر رہے ہیں بیچ میں؟ ڈیفینیٹلی کنڈیوٹ کا کردار ادا کیا ہے سعودی عرب نے. یہ بڑا سنگین الزام آپ لگا رہے ہیں اور پاکستان کے برادر ملک پہ آپ لگا رہے ہیں, یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ برادر ملک نے ہمیشہ ہمارے معاملات میں ہماری مطلب ہیلپ کی ہے. نہیں, پہلے ہمیشہ سے الزام امریکہ پر تھا. امریکہ کا تو یہ کنڈیوٹ بنا ہوا ہے نا. دیکھیں پاکستان میں ابھی جو حالات ہیں اور یہ جتنے بھی ایڈ آ رہی ہے یہ اسی پلاننگ کا ایک حصہ ہے جس کے تحت عمران خان آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی عمران خان کی حکومت گرانے میں شامل تھا, معاونت تھی. ڈیفینیٹلی. کس اعتبار سے, کس طرح سے؟ یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے, یہ ریجیم چینج جو سائفر کی سٹوری شروع ہوئی ہے, اب آپ کو علم نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے کون کون سے لوگ کس کس کے تانے بانے کہاں سے. آپ اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ میں نہیں, ہم یہ ایک اٹل حقیقت ہے. کامیاب یہی ہے کہ عنقریب ڈیزل 8 روپے مہنگا ہو رہا ہے اور پیٹرول 11 روپے. تو دوسری کامیابی ان کی یہ ہے کہ پیوٹن صدر منتخب ہو گیا اور وزیر اعظم ڈپو اپنا جو امپوزڈ ہیں اور ڈیفیکٹو ہیں انہوں نے ابھی تک امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پیوٹن کو مبارکبادی نہیں دی ہے. یہ آپ کی فارن پالیسی ہے. ایران پہ اٹیک ہوا اسرائیل نے کیا, فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ اس وقت اور آج جو آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ریسٹرینٹ کریں. کیا ریسٹرینٹ؟ فلسطینیوں کا بیخ نکال دیا, بچوں کو 15,000 بچوں کو مار دیا. ہمارے فارن آفس کی یہ پالیسی بن گئی ہے. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں, جہاں تک ہمیں اطلاعات ہیں پاکستان نے 2 اڈے جو ہیں وہ بلوچستان میں ایران اور افغانستان کے بارڈر کے نزدیک جو ہیں امریکیوں کو دیے ہیں. تو یہ ہماری فارن پالیسی ہے. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ متعدد بار پاکستان کو سری لنکا بنانے کی دھمکیاں دے چکے ہیں, بلکہ دھمکیاں نہیں دے چکے, وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بن چکا ہے, ڈیفالٹ کر چکا ہے. آخر خان صاحب کو بار بار ایک ہی بات کا بیان کیوں دینا پڑتا تھا؟ اسکرین کے اوپر آپ کو اخباری تراشے بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہاں تک کہ خان صاحب جو ہیں وہ حماد اظہر کو آگے بھیج کے پریس کانفرنس کرتے تھے فواد چودھری کو ساتھ بٹھا کے. فواد چودھری اور حماد اظہر ان کو ملا کے ساتھ میں کیا کہا کرتے تھے خان صاحب؟ یہی کہا کرتے تھے نا کہ پاکستان سری لنکا بن گیا ہے, اور کہتے تھے کہ زبردستی پاکستان کو ڈیفالٹ سے روکا جا رہا ہے, ادروائز تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے, صرف یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے. کیا وجہ تھی کہ خان صاحب بار بار ایک ہی بیان دیتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے جو $70 ارب لیے ہوئے تھے نا پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے ٹاسک کے ساتھ, وہ بار بار ان قوتوں کو پیغام دیتے تھے کہ میں نے آپ کا مشن پورا کر دیا ہے, میں نے اس کو ڈیفالٹ کرا دیا, صرف یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے. یہ تھی اصل وجہ. اب جناب آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی معاشی سروے آ رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی ابھی میں نے کل آپ کو ایک سروے بتایا جس میں ہمارے جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 38% تھی, جو اس سال 20% رہ گئی ہے. حالانکہ ابھی بھی بہت ضروری ہے, لوگوں کا بہت برا حال ہے, لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, کھانے کو تو دور کی بات ہے, لوگوں سے بلز نہیں دیے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو خان صاحب ہیں وہ اپنے اسی طرح کے بیانات اور ہٹ دھرمی کے اوپر اسی طرح سے قائم و دائم ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے. لیکن خان صاحب کے لیے جیل کے اندر ایک بڑی خوشخبری ہے, اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف سعودی عرب پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے بلکہ چائنا کے صدر پاکستان آنے جا رہے ہیں, اور وہ سی پیک کو دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں, وہی سی پیک جس کو خان صاحب نے روک دیا تھا. اب اس کے ساتھ خان صاحب نے ایک اور الزام عائد کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا اور بشا بی بی نے کہا تھا کہ ان کو ہارپک کے 3 قطرے پلائے گئے. اس کے بعد بشا بی بی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک خان صاحب کا ذاتی معالج مجھے چیک نہیں کرے گا, جب تک وہ میرے بارے میں رپورٹ نہیں دے گا, تب تک میں نہیں مانوں گی کہ مجھے زہر دیا گیا یا نہیں دیا گیا. اور پھر ان کے ذاتی معالج سے ان کا معائنہ بھی کرایا گیا. پھر ان کے ذاتی معالج نے یہ بیان بھی دیا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی زہر نہیں دیا گیا. لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں یہ جو گزشتہ روز گزرا ہے بہت زیادہ غصے میں تھے. غصے میں کیوں تھے؟ نمبر 1 کہ خان صاحب کے لیے آنے والے دن اب بہت زیادہ مشکلات سے بھرپور ہوں گے, کیونکہ جنہوں نے خان صاحب کو جیل میں ڈالا تھا انہوں نے اس نظریے کے تحت ڈالا تھا کہ شاید کچھ عرصے کے بعد ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو ریلیف دے دیں گے, الیکشنز ہو چکے ہوں گے, چھوڑ دیں گے. لیکن خان صاحب جو جیل کے اندر حرکات و سکنات کر رہے ہیں اس کے بعد نہیں لگتا کہ خان صاحب کو چھوڑا جائے گا. ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب جو ہیں
انہوں نے گزشتہ روز کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر ایک پابندی لگی ہے، میڈیا کے اوپر یہ پابندی لگی ہے کہ آپ لوگ جو مائک لے کے گھس جاتے ہیں کہیں پر بھی اور خان صاحب کے وکلاء سے کا بھی انٹرویو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی وکیل باہر آ کر کوئی کہانی سناتا ہے، کوئی سناتا ہے، تو آپ لوگ گئے ہوتے ہیں وہاں پر اجازت لے کر کہ ہم نے عدالت کی کاروائی جو ہے وہ بتانی ہے۔ عدالت کے اندر جو جج صاحب یا جو وکلاء کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، جو پورے دن کی کاروائی ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو رپورٹ کرنے کے بجائے وہ رپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے وکلاء اپنا ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر لاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خان صاحب جو ہیں ان کے لیے پتہ نہیں کوئی بات آ گئی کہ جی بیچ میں شیشے کی دیوار رکھ دی گئی، اور خان صاحب کو اتنا غصہ چڑھا کہ وہ کرسی کے اوپر چڑھ گئے، اور کرسی کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے اونچی جو ہے نا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اور خان صاحب نے جو ہے وہ اس لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا کیونکہ وہ میڈیا جو مجھ سے تھوڑا دور بیٹھا ہے یا بیچ میں شیشے کی دیوار ہے، تو میں اتنا چیخو چلاؤں کہ ان تک میرا میسج پہنچے اور وہ میسج جو ہے وہ باہر جا کر پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو سکے۔ اب خان صاحب نے اونچی چیخ کر کیا بولا، پھر سے دوبارہ ان کو دورہ پڑ گیا جنرل عاصم منیر کا۔ اب جنرل عاصم منیر کے اوپر انہوں نے پھر سے سنگین الزامات عائد کیے۔ کیا الزامات عائد کیے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا جنرل عاصم منیر میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہے، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر کو میں نہیں چھوڑوں گا، جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ سن لیں، جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو بے نقاب کرتا رہوں گا، یہ کہا جی خان صاحب نے۔ اور خان صاحب صرف یہیں تک نہیں رکے، بلکہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے گزشتہ سماعت کے اندر جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئیں۔ یہ ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ سیدھا جنرل عاصم منیر، بلکہ اشارہ کیا، اب تو وہ نام لے رہے ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر کو وہ آ کر پیشی کے اوپر جو گالیاں دیتے ہیں، فوج کو جب وہ گالیاں دیتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ خان صاحب کو ریلیف ملے گا، آپ کو کیا لگتا ہے مل جائے گا؟ اور تیسری طرف جو بشرا بی بی کی بہن ہے، وہ تھامے نہیں تھم رہی ہیں جی، وہ ایسے بیانات دے رہی ہیں کہ وہ خود اپنی پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے اوپر پھٹ پڑی۔ انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ مریم ریاض وٹو ہے جی ان کی بہن کا نام، بشرا بی بی کی۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ بے بنیاد کیسز کے باوجود انصاف میں تاخیر پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ کس کی طرف سے نہیں اٹھائی جا رہی؟ پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے نہیں اٹھائی جا رہی۔ یعنی انہوں نے تنقید کس کے اوپر کی؟ پی ٹی آئی کے اوپر کی۔ یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ججز کے خط کے اوپر بھی کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، یہ سب بطور فیملی ممبر ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مائنس عمران خان پارٹی پر کمپرومائز کرنے والے زیادہ عرصے تک اپنے پاس عہدے نہیں رکھ سکتے۔ آخر کار خان صاحب باہر آ ہی جائیں گے اور ورکر سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو یقینی طور پر کئی بار کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا ہے، ان کی درخواست کے باوجود انہیں 10-15 دن تک کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا گیا۔ اب جب ان کے ذاتی معالج نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو کوئی زہر نہیں دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ کی زبان کے اوپر چھالے اس لیے نکل رہے ہیں کہ ایک تو آپ اپنی زبان سے اچھا نہیں بولتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی زبان کے اوپر چھالے اس لیے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کو السر کی بیماری ہے، لیکن بشرا بی بی اور عمران خان اور ان کی بہن جو ہیں وہ پھٹ رہے ہیں کبھی وکلاء کے اوپر، کبھی پی ٹی آئی کے اوپر، اور عمران خان ڈائریکٹلی الزام لگا رہے ہیں جی جنرل عاصم منیر کے اوپر۔ اور جاتے جاتے آپ کو چھوٹی چھوٹی متفرق خبریں بھی سنا دیتی ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اے ٹی سی جج نے 9 مئی کے مقدمات کی سماعت نہ کرنے کی پنجاب حکومت کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو سندھ کابینہ ہے ان کے مزید 8 وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے اور اب ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 18 ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ شاندانہ گلزار نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک مغربی ملک کے سفیر نے ان سے کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو کیونکہ اب یہ جو پارٹی ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ خان صاحب ان کو چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ شاندانہ گلزار ایک دن پہلے یہ بات کر رہی تھیں کہ ہمیں اون نہیں کیا جا رہا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ شاندانہ گلزار نے اپنے بارے میں بھی یہ بات کی تھی، شہریار افریدی کی طرف سے بھی یہ بات کی تھی، اور عمر ڈار کے حوالے سے بھی یہ بات کی تھی۔ اس کے علاوہ جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے اب آ کر دوبارہ سے ان کی جو اچھی خاصی چترول ہوئی ہے پارٹی کے اندر، اور پارٹی نے ان سے اب لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، اور اب وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ شیر افضل مروت جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اندر جا کے خان صاحب سے پوچھ کر آیا اور خان صاحب نے یہ سب کچھ فرمایا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف میری ایک ذاتی رائے تھی۔ تو بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز
اور ساتھ ہی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.